बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान तारड़ है। आप देख रहे हैं SB1 न्यूज़। SB1 न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मैं अपने इस प्रोग्राम हयात सुहाबा व शान अहले बैत में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इससे पहले हमने अपने जिस प्रोग्राम में अपने एपिसोड 1 में जिस शख्सियत का तज़किरा किया था, जिस सहाबी रसूल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली थी, उनका नाम गिरामी है अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा भी हैं। और आज हम एपिसोड 2 में जिस शख्सियत का तज़किरा करेंगे, जिस सहाबी रसूल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, उनका नाम गिरामी है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज इंशाअल्लाह आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कारी अहसन मुआविया साहब। उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके दाखिल इस्लाम से इस्लाम में दाखिल होने पे इस्लाम को अपने ऊपर फ़ख्र होने लगा था और लोग खुल के इबादत करने लगे थे। और आज अल्लामा साहब से हम इंशाअल्लाह सीखेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी और इस्लाम के लिए उनको हिदमात पे रोशनी डाली। जी कारी अहसन मुआविया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आज आपने दोबारा मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया। आज हम गुफ्तगू करेंगे खलीफ़ा दोम, खलीफ़ा सानी, खुसरे पैगंबर, दामाद हैदर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाला से। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बर्र सग़ीर के बहुत बड़े एक मुहद्दिस गुज़रे हैं, एक जुमले में बड़ी प्यारी बात वो करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा आपके मुरीद हैं और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जो मुराद पैगंबर हैं। यानी सारे सहाबा जो हैं वो मुरीद पैगंबर हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुराद पैगंबर हैं। माशाअल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ किया, लोग आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए सहाबियत का ताज अपने सर पे पहनते हैं और नग़मा तौहीद को गुनगुनाते हैं, तो फिर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हैं। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का दामन पकड़ के बैतुल्लाह के सहन में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे उमर की वजह से। उमर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मांगा। ऐसे महसूस होता है कि इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान कबूल कर चुके हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान याफ्ता हैं और हज़रत हमज़ा भी ईमान कबूल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इस्लाम पे जुल्म है, तशद्दुद है, बर्बरियत है, जुल्म व सितम का बाज़ार खुला हुआ है और खून की होली खेली जा रही है। ऐसे महसूस होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस किया, आपको ज़रूरत महसूस हुई कि इस्लाम तब ही फले फूलेगा जब उमर इस्लाम में आएगा। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। एक बात कहना चाहता हूँ, जी इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी निस्बत इस्लाम से हो जाती है, वो बंदा आला, ऊंचा, बुलंद, बाला तर, बाला कदर, जी शान, जी मकाम हो जाता है। बेशक। यानी इंसान को इस्लाम की वजह से इज़्ज़त मिलती है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा कार साहब, आज वैसे तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, एक बड़ा नाम है उनका, खलीफा दोम है। जी। लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक मौजू पे, एक स्पेसिफिक पहलू पे चाहूँगा कि आप उस पर रोशनी डालिए, उस पर बात कीजिए, मुझे और मेरे नाज़रीन को सीखने का मौका दीजिए। मवाफ़क़ात उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस मौजू पे मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोशनी डालिए और बताइए कि मवाफ़क़ात अमल किस चीज़ का नाम है। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूँ कि मवाफ़क़ात उमर का मतलब, मफ़हूम, इसकी तशरीह, इसकी तफसील, इसकी तौज़ीह क्या है। मवाफ़क़ात उमर का मतलब है कि वो
قرآنی آیات، وہ اسلامی احکامات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اور آپ کے مانگنے سے، سوال کرنے سے اور آپ کے کہنے سے آسمانوں سے اللہ نے انہیں قرآن کی آیات بنا کے بھیج دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور جس طرح قرآنی آیات آپ کی موافقت میں اتریں، اسی طرح کئی احکام اسلام کے وہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی، ان کی توثیق کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا کہ تقریباً 17 ایسے مقام ہیں، اور بعض علماء نے 20 ایسے مقام لکھے ہیں کہ جب حضرت عمر زمین پہ بولتے ہیں، اللہ عز و جل عرش بنی سے قرآن بنا کے اپنے نبی کے سینہ اطہر پہ نازل فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ نبی کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ کتنا پیارا منظر ہوگا میرے بھائی۔ آج ہم وہ مکہ، وہ مدینہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اور کیسا عجیب وقت ہوگا کہ جب اصحاب رسول جو ہمارا عنوان ہے، جن کی سیرت پہ ہم بول رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، عمرہ ادا ہو رہا ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، چلتے چلتے مقام ابراہیم، جس جگہ پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، آج بھی وہ نشان جو ہیں قدموں کے سلامت ہیں، بیت اللہ کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مواحد اور توحید کے علم بردار، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، یہ مقام ابراہیم جو ہے ان کے قدموں کے نشان۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، دل میں ایک تڑپ ہے، دل میں ولولہ ہے، دل میں شوق ہے کہ کاش یہاں ہم 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بڑی اچھی بات تم نے کی ہے، جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، اللہ کی طرف سے ابھی کوئی آرڈر نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا۔ چنانچہ پھر آسمانوں سے اللہ کا قرآن، پھر کہنا چاہتا ہوں، زمین پہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے اپنے نبی کے سینہ اطہر پہ نازل کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد شریعت جو ہے وہ نئی نہیں آئے گی، آپ کی سنت آخری سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، میرے محبوب آج کے بعد میں اللہ کو عمر کی یہ ادا، یہ چاہت، یہ پسند اتنی پسند آئی کہ جو عمر کی پسند وہ میں اللہ کی پسند۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب طواف کیا جائے بیت اللہ کا، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا وہاں پہ واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ یا یوں سمجھیں، ایک مسلمان کا عمرہ مکمل نہیں جب تک وہ حضرت عمر کی پسند پہ عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پہ ادا نہیں کرے گا، تو یہ ضروری ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی مقام ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جی، فطرت کے مطابق دین ہے۔ کچھ ایسی احکامات جو بتدریج اللہ نے ان کو نازل کیا، حکم دیا ان کا۔ مثال کے طور پہ شراب عرب کی گھٹی میں تھی، اور چھوٹے بچے ان کو مائیں شراب پلاتی ہیں، باپ کو بیٹے جو ہیں وہ شراب دے رہے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی ضیافت ہوتی ہے شراب کے ساتھ۔ اب ایک دم اچانک حکم آ جاتا بھی شراب حرام ہے، تو ذرا مشکل تھا۔ لیکن میں اپنا ایک وجدان بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک یہ وجدان ہے، ایمان ہے، ایقان ہے کہ اگر اللہ عز و جل اسی وقت شراب کی حرمت کا حکم دے دیتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اور آپ کے شاگردان رشید اسی وقت شراب جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ لیکن اللہ کی مرضی اور دین فطرت جو ہے، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے پہلے اس کا حکم دیا کہ بھئی شراب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب نہیں پینی۔ اب کافی لوگوں کو پتہ چل گیا بھی اگر یہ اچھی بات ہوتی تو پھر شراب جو ہے وہ منع نہ ہوتی نماز کی حالت میں۔ جی، پھر
حکم آ گیا بھئی شراب جو ہے اس میں نفع بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے، جوے میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اب پھر کچھ عقل مندوں کو سمجھ آ گئی یہ تو چیز اچھی نہیں ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ کاش اللہ کی طرف سے واضح حکم آ جائے کہ شراب حرام ہے جی، کیونکہ واضح حکم نہیں آیا تھا۔ جی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ کاش اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پہ حرام ہے۔ آسمانوں سے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا زمین پہ عمر نے مشورہ دیا، میں اللہ کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ آج کے بعد شراب جو ہے وہ حرام ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیرت عمر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کا مسلمان حضرت عمر کا ماننے والا آج آپ کو گلی کوچوں میں گھروں میں آپ کو عمر نام جو ہے وہ سنائی دیتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں حضرت عمر کے ساتھ پیار ہے محبت ہے، نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو نوجوانوں شراب سے بچو اگر تمہیں حضرت عمر کے ساتھ پیار ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار ہے۔ مت سوچ محبت کے آغاز پہ کیا ہوگا، لے نام عمر تو بھی تیرا بھی بھلا ہوگا۔ واہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اس سے پہلے ہم نے سن رکھا ہے مولا علی شیر کائنات کے بہادری کے قصے سنے ہیں، منسوب کی جاتی ہے بہادری ان کے ساتھ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہادری منسوب کی جاتی ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ بڑے بہادر تھے، ان کے داخل اسلام سے لوگ کھل کے عبادات کرنے لگے، مکہ مکرمہ میں جماعت ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، اور بڑی مطلب زبردست ان کا داخل اسلام تھا۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ بہادری پہ کچھ۔ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو عزت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام بند کمرے میں تھا، دار ارکم کے اندر مسلمان بیچارے جو نماز کا طریقہ تھا اس وقت عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کا قرآن نہیں سنا سکتے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو ابھی مسلمان تھوڑے تھے، تعداد تھوڑی ہے۔ تو حضرت عمر کے آنے سے ان کی بہادری آپ دیکھیں نا کتنے بہادر ہیں، اور ان کا مکہ میں کتنا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، شان و شوکت ہے، چاہے وہ جلال ہے، ایک ان کی ہیبت ہے کہ جب حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں، عرض کیا اللہ کے نبی اب یہاں عمر کے آنے کا کیا فائدہ پھر؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا بن کے آئے تو پھر یہ اسلام بند کمروں سے نکلا، اور میں کہنا چاہتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کو بند کمرے سے نکال کے اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے مسلمانوں کو بیت اللہ کے سین میں آ کے سب سے پہلے سر عام اللہ کو سجدہ کروانے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین پروگرام جاری و ساری ہے، ملتے ہیں ایک شارٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں SP1 نیوز۔ ناظرین ہم بریک سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے تھے وہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب میں قاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے طرز حکومت پہ کچھ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ان کا جو طرز حکومت تھا، جیسا کہ آج کے ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اس پہ بڑا میں نے انہیں سنا ہے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ پتہ چلے کہ ریاست مدینہ اصل میں کس طرح کی ریاست تھی، طرز حکمرانی کس طرح تھا، جو حکمران تھے وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، اور کس طرح مطلب ان تک رسائی کرتے تھے اپنے جو ورکرز ہیں ان تک، ذرا بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بتایا کہ میں تمہیں اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتا ہوں، تمہارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، اہلیت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور کہا لیس لی حاجۃ الیہا، مجھے کوئی حاجت نہیں حکومت کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں خلافت کی، جتنا زیادہ بوجھ ہوگا اتنا زیادہ مجھ سے سوال ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ لَهَا حَاجَةٌ إِلَيْكَ، تمہیں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو آج عمر کی ضرورت ہے۔
اللہ اکبر، واہ واہ۔ حضرت صدیق اکبر جیسا ایک دور اندیش انسان، زیرک انسان، وہ بھی سمجھتے تھے کہ میرے بعد اگر حکومت صحیح طرح چلا سکیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انگریز جو ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مستشرقین جنہوں نے اسلام کی تحقیق کی ہے، ان کا بھی یہ خیال، وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام آ جاتا۔ واہ واہ واہ۔ ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے۔ ان کا بھی یہ خیال تھا، مستشرقین کا بھی، یہودیوں عیسائیوں کا بھی، کہ عمر آیا تو عمر نے اپنا کچھ نہیں بنایا، عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ کہتے ہیں اگر عمر ایک اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام اپنا کچھ نہیں دنیا میں بنایا۔ پھیل جاتا اسلام۔ ہاں جی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے محترم وزیر اعظم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ریاست مدینہ، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ خدا را کم از کم ہمارے جو حکمران خلفاء گزرے ہیں، خلفاء راشدین جو ہیں، جن کا طرز حکومت نہج نبوی پہ تھا، تو ان کی سیرت کا کم از کم مطالعہ کریں آپ۔ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں آپ، کس طرح انہوں نے حکومت کی ہے۔ اب یہ واقعات تو بڑے ہیں، ایک واقعہ، ایک بندہ معذور تھا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، حضرت عمر گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ کھانا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہوئے، پوچھا بھی کیا بات ہے، کہا بھی میں فلاں جنگ میں تھا، میرے ہاتھ جو ہیں وہ کٹ گئے، اب کھانا میرے لیے مشکل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک ملازم اس کے اوپر رکھا اور پھر باقاعدہ یہ محکمہ بنایا، پورے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ پاشی کا نظام آپ دیکھ لیں، اور عدل و انصاف کا ڈنکا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانہ سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے جی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے تو اپنا کچھ نہیں بنایا۔ دیکھیں نا ابھی ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے یہ، کہ ایک ایم پی ایم این اے بنتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور کیا بن جاتا ہے، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا جی۔ ایسا نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے محل بنا لی۔ تو ایک یہ بھی پیغام ہے ہمارے حکمرانوں کو، اگر اللہ نے حکومت دی ہے تو پھر کیا ہے جی، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو وہاں پہ نافذ کرتے ہیں، دین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اپنی منوانی، اپنی جماعت ہے جی، میرے پارٹی کے ورکر ہیں جی، ان کو سپورٹ کرنا، یہ حضرت عمر کی سیرت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے جی، اور امن کتنا ہے، سکون کتنا ہے۔ فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر سے اس کا پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو بچے چھوٹے بچے ہیں ان کا وظیفہ لگانا، فوجی جو ہیں کتنا عرصہ، مجاہدین جو ہیں وہ کتنا عرصہ اپنے گھر سے باہر رہیں، ان کا بھی خیال ہے، وظیفے لگائے گئے ہیں غریبوں کے۔ اور پھر یہ بھی حضرت عمر کا پیغام ہے، اپنے حکمرانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ رات کو گشت کرتے ہیں، جب تک حکمران خود نہیں نکلے گا اسے کیا پتہ ہوگا جی۔ بے شک انہوں نے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں جی، اب نمائندہ جو خبر دے دے گا بس، یہاں تو اپنی حکومت بچانا ہوتا ہے جی، بے شک یہ مقصد ہے حکمرانوں کا۔ لیکن حضرت عمر کا طرز حکومت کیا ہے، باقاعدہ رات کو نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، گلیوں میں گشت کرتے ہیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں جی۔ تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو پھر انگریزوں نے کتنی جلدوں میں کتابیں لکھی مسلمانوں کی فتوحات کی، جن میں سے کتنی جلدیں، بعض میں 3 جلدیں کہا جی، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں تو ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سیرت عمر رضی اللہ عنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ قاری صاحب۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور انشاءاللہ اب ہم اپنا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ بہت جلد ریکارڈ کروائیں گے، اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے بعد۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔